बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम द रिपोर्टर में साबिर शाकिर और चौधरी गुलाम हुसैन साहब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज भी हम आपके सामने मुख्तलिफ मनाज़िर रखेंगे सियासी मंजरनामे। और इस वक्त वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में बहुत सारी चहमगोइयाँ हो रही हैं और सियासी हलकों में भी, अपोजिशन के हलकों में भी और हुकूमती हलके भी कुछ परेशान दिखाई दे रहे हैं कि आखिर माजरा क्या है कि अचानक अपोजिशन जमातें, उनकी इत्तेहादी जमातें मुतहर्रिक हुई और मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ। और अब हमारे पास एक इत्तला है, इस सारी सिचुएशन में इस्टेब्लिशमेंट कहाँ खड़ी है और इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है नहीं है, और अपोजिशन क्या क्लेम कर रही है इस्टेब्लिशमेंट के बारे में, इस्टेब्लिशमेंट के किरदार के बारे में, और हुक्मरान इत्तेहादी जो हैं वो क्या कह रहे हैं, हुकूमत क्या कह रही है। हर कोई अपने अपने एंगल से बात कर रहा है। कुछ ने खुलकर बात की है, कुछ ने ढके छुपे अल्फाज में बात की है। कुछ कह रहे हैं जनाब मामलात अभी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जो असल खबर हम आपको देंगे वो है कि एक नॉन स्टेट एक्टर, एक या दो, वो बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक हो गए हैं। और आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी एक ज़िक्र किया है कि जरदारी साहब पैसे लेकर फिर रहे हैं और दोबारा पैसों की रेल पेल है, वोट ख़रीदे जा रहे हैं गालिबन अरकान असम्बली के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं हमारे पास, ये आपसे डिस्कस करेंगे, कुछ खबरें भी देंगे। लेकिन आज का दिन सबसे पहले तो फैसल वाडा साहब के लिए अच्छा नहीं था और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उन्हें दोहरी शहरियत के मामले में गलत बयान हल्फी जमा करवाने के इल्ज़ाम में ताहयात नाअहल कर दिया और उनको डी नोटिफाई भी कर दिया। इस वक्त जब हम प्रोग्राम कर रहे हैं वो सेनेटर नहीं रहे और सेनेटर नहीं है, अलबत्ता उनके पास राइट ऑफ अपील है, वो जाएंगे और देखते हैं क्या बनता है, आला अदलिया उनके साथ क्या रवैया रखती है। तो चौधरी साहब, फैसल वाडा साहब रुकने कौमी बने और पीपल्स पार्टी ने उनकी अहलियत चैलेंज की और फिर उन्होंने रुकने कौमी असम्बली से इस्तीफ़ा दिया, सेनेटर के तौर पे मैदान मारा। अब वो सेनेटर थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज फैसला सुना दिया और उनको कर दिया फारिग। चौधरी साहब, नहीं, फारिग तो जाहिर है, अगर उन्होंने गलत बयान हल्फी दिया है तो किसी को भी, जिन्होंने भी दिया है, और ये तो बड़ा फिट केस है। फिर नवाज शरीफ जी वो कामा पर किया और मामा पर नहीं किया, तो फिर अब भुगते, यानी ये तो कोई बात ना हुई। लेकिन वो कहते हैं कि इन्होंने सब्सिक्वेंटली सारे कागजात दे दिए थे लेकिन लेट दिए, तो वहाँ शायद सुप्रीम कोर्ट में अपील में इनकी कोई दादरसी हो सकती है किसी लीगल पॉइंट पर। जी बिल्कुल सही है। फिलहाल ये एक बड़ा पीटीआई को झटका लगा और उनको फैसल वाडा को तो ज़ाती तौर पर लगा ही है, और खान के बड़े ज़बरदस्त सपोर्टर और सिपाही हैं और काफ़ी लड़ाई बड़ी पटका बांध के जिसको कहते हैं लड़ते थे। जी तो लेट्स होप ही विल कंटिन्यू हिज फाइट। बिल्कुल ठीक है, अभी राइट ऑफ अपील बाकी है, उसमें देखते हैं क्या होता है। जो सब तहरीके में इत्माद की तरफ आते हैं और अब इत्तला आ रही है, जैसा कि आपने कल बताया, कि ये बराह रास्त वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ नहीं जाएंगे, बल्कि पहला सीढ़ी जो है वो होगी स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद की। मिफ्ता इस्माइल साहब क्या कहते हैं कि पहले लॉन्ग मार्च होगा या तहरीके अदम एतमाद? जी, पहले तहरीके अदम एतमाद पेश होगी या कि वो ऑप्शन पहले इस्तेमाल होगा? कौन सा ऑप्शन पहले इस्तेमाल होगा? मैं समझता हूं कि लॉन्ग मार्च, मेरे ख्याल से तो इंशाल्लाह लॉन्ग मार्च से पहले हो जाएगा। अच्छा, लॉन्ग मार्च से पहले हो जाएगा। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं कि ख़ास तौर पे इस्टेब्लिशमेंट के किरदार के बारे में क्या कहा जा रहा है, पहले ज़रा वो सुन लें। उसमें कामिल अली आगा साहब क्या कहते हैं, सुनाएं जी, किसका इशारा है? जी, किधर गया शॉट? मेरा ख्याल है मेरा, जी सुनाएं जी। कोई इशारे की बात मेरे इल्म में नहीं है, अगर होती तो मेरे इल्म में भी जरूर होती, लेकिन कतई तौर पे इस किस्म की कोई बात नहीं है। हम रियासत के इत्तेहादी हैं और सबसे रिलायबल जमात, अगर रियासत की इत्तेहादी कोई जमात रिलायबिलिटी के लिहाज से हो सकती है
تو وہ ہماری جماعت ہے۔ کامل یاگا صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ سب سے پہلے اگر ہوتا تو اشارہ ہمیں ہوتا، ہم سب سے زیادہ ریلائبل ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ان کے علم میں کوئی نہیں ہے اشارہ۔ اس کے بعد ایک اور ساٹ ہے کامل علی آغا صاحب کا کہ ہم اس وقت تک ساتھ ہیں جب تک، سنائیے۔ جب بھی اس بات پہ اصرار ہوتا ہے کہ کب تک کھڑے رہیں گے، تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس وقت تک کھڑے ہیں جب تک ریاست ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ جب تک ریاست ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ اگلا ایک اور ہے جی کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے یا نہیں ہے، سنائیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نیوٹرل ہو گئی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ جس دن نیوٹرل ہو جائے اس کے بعد حکومت کے لیے کوئی اچھے دن نہیں ہوتے، اس کے بعد مصائب بڑھتے چلے جاتے ہیں حکومت کے لیے، اس کو ٹف ٹائم ملتا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو تو اپوزیشن بھی ایکٹیویٹ ہوتی ہے، اور اس کی حرکات و صنعت سے بھی پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ اب جو ہے کوئی نیا سینیریو جو ہے بننے والا ہے، کوئی نیا سینیریو بننے والا ہے، اپوزیشن متحرک ہو جاتی ہے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب کیا کہتے ہیں؟ اور یہ اب ہمارے اتحادیوں کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، اور ہمیں اشاروں اور بیساکھیوں کا الزام دینے والے خود اشاروں اور بیساکھیوں پہ تڑپے جا رہے ہیں۔ کچھ نہیں ملے گا، اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے اور وہ منتخب حکومت کے ساتھ ہے۔ چودھری صاحب اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے اور وہ حکومت کے ساتھ ہے۔ کامل علی آغا صاحب کہتے ہیں مجھے کوئی اشارہ نہیں ہے، اور متحدہ قومی موومنٹ کے فیصل سبزواری صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی ایسا کوئی اشارہ نہیں آیا، وہ گورننس پہ توجہ دیں۔ یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں، آپ کیا فرماتے ہیں؟ نہیں، میں تین آپ کی اجازت سے جی تین چیزیں ریکارڈ پر رکھنا چاہتا ہوں۔ بالکل۔ ایک تو اسٹیبلشمنٹ کسی بھی صورت میں نیوٹرل نہیں۔ جب یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل نہیں، تو وہ آئین اور قانون کے تحت اسٹیبلش گورنمنٹ کے پیچھے کھڑی ہیں، اور فوج کسی طرح اپوزیشن کو کوئی ہلاشری نہیں دے رہی۔ اس لمحے پر میں حتمی اعلیٰ ترین ذرائع کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ اس سلسلے میں جتنی بھی کائٹ فلائنگ ہو رہی ہے، افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں اور وشفل تھنکنگ کی جا رہی ہے، میرے اعلیٰ ترین ذرائع نے ان کی مکمل طور پر نفی کی ہے، اور میں اس لیے یہ خبر دے رہا ہوں کہ فوج مکمل طور پر لافلی اسٹیبلش گورنمنٹ کے پیچھے کھڑی ہے۔ ایک بالکل صحیح۔ دوسرا یہ ہے کہ فوج نے صابر شاکر یا غلام حسین یا کاشف عباسی یا ارشد شریف یا وسیم بدامی یا ماریہ میمن یا دوسرے چینلوں کے جو اینکرز ہیں یا اینالسٹ ہیں یا سیاسی جماعتوں میں یا وہ کسی پارٹی سے ہے، جنہوں نے کچھ انپٹ ملکی سیکیورٹی کے حوالے سے، ملکی مفادات کے حوالے سے کوئی دینی ہوتی ہے، تو ان کے لیے دیئر ڈورز آر اوپن، نمبر ایک۔ اور نمبر دو، کوئی اپنی کوئی پرسنل فیورز کوئی مانگتا ہے یا کوئی بات پہنچانا چاہتا ہے یا کرتا ہے، تو آرمی چیف ہوں، ڈی جی آئی ایس آئی ہوں اور دوسرے ریاستی ادارے ہوں، وہ اپنے یعنی ان کی اپنی پالیسی جو ہے، مثلا آرمی چیف کو پوچھے بغیر کوئی کسی سے نہیں ملتا، ایک اصول ہے، یا جن کو الاؤ کیا ہوا ہے وہی ملتے ہیں۔ نمبر دو، وہ یعنی ان لوگوں کو ملاقاتوں پر ڈورز آر اوپن فار آل پاکستانیز۔ یہ بات جو ہے نا بعض اوقات کہ جی وہ اس سے ملا، وہ اس سے ملا، وہ اس طرح ہو گیا، وہ اس کا ہو گیا، یہ ہو گیا، تو یہ کوئی بات نہیں ہے۔ یہ بالکل میں نے تین باتیں کی ہیں اور پوری حتمی اور اطلاعات کی بنیاد پر یہ خبر ہے ہمارے پاس بڑی، اور اس کے اوپر جو بھی کوئی چیلنج کرنا چاہتا ہے، خواہ وہ اپوزیشن میں ہے یا وہ دونوں طرف جو کھیل رہا ہے، یا آپ کے پاس جو نان سٹیٹ ایکٹرز جو آپ نے نئے ڈھونڈے ہوئے ہیں وہ ہوں، وہ اپنا پلے باندھ لے۔ آرمی از ناٹ آؤٹ ٹو آؤٹ دس گورنمنٹ۔ بالکل صحیح۔ چودھری صاحب، اب اس میں اپوزیشن کا کام ہوتا ہے، اور اپوزیشن کے ساتھ وہ جو نان سٹیٹ ایکٹرز ہیں وہ بھی متاثرین میں شامل ہیں، وزیر اعظم عمران خان کے متاثرین میں شامل ہیں۔ اب ان کا کام ہے کہ وسوسے پیدا کرنا اور اس پارٹنرشپ کو توڑنا، اسٹیبلشمنٹ اور وزیر اعظم عمران خان،
اور اسٹیبلشمنٹ کا بڑا واضح موقف ہے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہ وہ آئین اور قانون سے اور جمہوریت سے انحراف نہیں کریں گے. اس امبریلا کے نیچے جو ہو سکے گا وہ جو بھی گورنمنٹ ہوگی حکومت وقت کو سپورٹ کریں گے اور ان کے احکامات کی بجا آوری کے لیے ہر وقت حاضر ہوں گے. یہ ان کی بڑی کیٹاگوریکلی ایک ہے. اب آتے ہیں وسوسے پیدا کرنا. جہاں سے وسوسے پیدا ہوتے ہیں اور پھر حکومتی صفوں میں ہلچل شروع ہو جاتی ہے. کوئی ادھر سے آ کے کان میں بتاتا ہے وہ فلاں کی ملاقات ہوگی, وہ فلاں کی ہو گئی, وہ فلاں یہ کہہ رہا تھا, فلاں ٹاک شو میں اس نے یہ بات کی. اپوزیشن کے, خاص طور پہ اپوزیشن کے رہنماؤں کی باتیں کرتے ہیں. اگر ان باتوں پہ اگر پرائم منسٹر آف پاکستان خواہ کوئی بھی ہوں ایسی باتوں پہ دھیان دھریں گے تو اس سے نقصان ہمیشہ ادھر ہوتا ہے, اور اس سے وہ وسوسوں کو اگر وہ شکوک و شبہات میں اور اس کے بعد یقین میں تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے, بیٹھے بیٹھے خیالی پلاؤ پکائیں گے تو معاملات خراب ہوں گے. اب جو ملاقاتوں کا سلسلہ کہتے ہیں جی ملاقات, آپ نے بھی کہا ہماری بھی ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں اور وزیر اعظم خود ایسے لوگوں سے بھی ملتے ہیں جو ان کو پسند نہیں ہیں, اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی لائن تبدیل کر لی ہے. تو جب وزیر اعظم عمران خان اپوزیشن میں تھے چودھری صاحب, تو کیا ان کی ملاقاتیں نہیں ہوتی تھیں اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں سے, ملٹری کے لوگوں سے, افواج پاکستان کی قیادت سے؟ اس وقت بھی تو ان کی ملاقاتیں ہوتی تھیں اور ڈسکشن ہوتی تھی, سیکورٹی کے معاملات ہوتے تھے. اور ایون جب دھرنا چل رہا تھا اس دھرنے میں بھی تو جنرل راحیل شریف صاحب سے باقاعدہ طور پہ اعلان کر کے ملاقات کے لیے گئے تھے. سٹنگ آرمی چیف سے ملاقات ہوئی, ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی ملاقات ہوئی, پھر کنونشن سینٹر ہے وہاں پہ باقاعدہ طور پہ مذاکرات ہوتے رہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں, ان کی طرف توجہ دینے کے بجائے اصل اگر ان کے اپنے اسپائی ماسٹرز جو ہیں وہ اگر بہت اہل ہیں تو وہ ان کو بتا سکتے ہیں کہ کون اس وقت کون سے نان اسٹیٹ ایکٹرز جو ہیں وہ متحرک ہوئے ہیں. میری اطلاع کے مطابق چوہدری صاحب اس کی طرف اشارہ بھی ہوا ہے. پہلے وزیر اعظم عمران خان کا اگر شارٹ تیار ہے جی تو وہ سنوا دیں کہ زرداری صاحب پیسے لے کر گھوم رہے ہیں. یہ ابھی تک ہمارا سسٹم ذرا گڑبڑ کر رہا ہے. تو چوہدری صاحب جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں میری اطلاع کے مطابق کم از کم ایک نہیں بلکہ دو ہیں, اور دونوں نان اسٹیٹ ایکٹرز نے شریف فیملی اور زرداری صاحب کو قریب لانے میں دوبارہ اہم کردار ادا کیا. انہوں نے بیچ بچاؤ کروایا, شریف فیملی سے ملے, خاص طور پہ مریم صفدر صاحبہ سے. سب سے پہلے ان کو بتایا کہ جناب اس وقت آپ کے پاس آپشن ایک ہی ہے کہ یا تو عمران خان صاحب کو تگڑا کریں اور آپس کے اختلافات ہیں آپ کے خاندانی اور پیپلز پارٹی سے, تو عمران خان صاحب کو چلنے دیں اور 1.5 سال مزید برداشت کریں اور 1.5 تک مزید اپنے آپ کو نقصان پہنچائیں. تو زرداری صاحب عمران خان صاحب نے کیا کہا ذرا سنیے. اور وہ زرداری صاحب وہ چیک بک چوری کے پیسے سے آ گیا لوگوں کو خریدنے کے لیے, کبھی کسی کو پالیٹیشین کو خریدتا ہے, کبھی کسی کو خریدتا ہے. تو پیسے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. اور دوسرا وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ انصاف کا نظام بڑے چوروں کو سزا نہیں دے گا تو پھر کیا ہوگا, سنائیے جی. کیسے ملک آگے بڑھ سکتا ہے جس ملک کے اندر بڑے بڑے چوروں کو انصاف کا نظام ان کو سزا ہی نہ دے, صرف چھوٹے چوروں کو پکڑے, اس ملک کا تو کوئی مستقبل ہی نہیں ہے. پھر وہ کہتے ہیں پیٹ پھاڑنے والے آج کل پیٹ ملا رہے ہیں. ٹی وی پہ آ رہا ہے جناب وہ ایک چور دوسرے چور سے ملنے جا رہا ہے, اسی پر کہہ رہا تھا پیٹ پھاڑ کے پیسے نکالوں گا, آج اس کو مل رہا ہے کیونکہ ڈر لگا ہوا ہے سب کو عمران خان کا. میں ان ڈاکوؤں کے ٹولوں کو ایک آخر پیغام دینا چاہتا ہوں, تم نے جو بھی کرنا ہے, میں 3-3.5 سال سے سن رہا ہوں, آج گیا تو کل گیا اور پرسوں گیا, خواہشیں ان کی لگی ہوئی ہیں کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ انہوں نے پکڑے تو جانا ہی ہے. تو دیر لگ رہی ہے, ایڈجرنمنٹ لے رہے ہیں, جج لمبی ڈیٹس دے رہا ہے, کیس نہیں سنتا, لیکن سننا تو ہے, اور جب بھی سنے گا تو انہوں نے جیلوں میں جانا ہے. تو جلدی پڑی ہوئی ہے سب کو کہ جلدی اس کو فارغ کرو, نہیں تو ہم سارے اکٹھے چلے جائیں گے جیل میں. اس لیے آپ پیٹ پھاڑ کے
बजाय पेट फाड़ के पैसा निकालने के आप पेट इकट्ठे मिल रहे हैं। पेट इकट्ठे मिल रहे हैं। तो चौधरी साहब, खबर ये है कि नॉन स्टेट एक्टर्स जो कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से भी कभी कभी मिल लेते हैं, उन्होंने शरीफ फैमिली को राम किया, मरियम सफदर साहिबा को समझाया कि जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान जो हैं उनकी डिसकंटिन्यूटी ज़रूरी है, इस तसलसल को ख़त्म करें, जरदारी साहब को बुलाएं, खाना खिलाएं और उनके हवाले करें, वो नंबर्स वगैरह पूरे कर लेंगे। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात हैं, संजरानी साहब सपोर्ट कर सकते हैं, काफ लीग सपोर्ट कर सकती है, काफ लीग के ज़रिए MQM की तरफ बढ़ा जा सकता है, तो ये रोल उनको दे दें और आपका मसला हल हो जाएगा। तो वो नॉन स्टेट एक्टर ये सारा कुछ कर रहा है और बाकायदा तौर पे एक स्क्रिप्ट लेके फिर रहा है और बाकियों को भी बता रहा है कि बिल्कुल काम फिट है। तो ये हो रहा है, आप भी बता दें, एक आध शायद आपकी तरफ भी हो। नहीं, उसमें ये बात है, ये जो वज़ीर आज़म, हाँ मैंने कहा कि यानी पढ़िए तफसीली आपको बता दिया कि फ़ौज का, इस्टेब्लिशमेंट का, इत्तेहादियों का, और इस वक्त तक कोई मसला नहीं है और सारे जो हैं वो स्टेटस को अपनी आइनी मुद्दत जो है उस तक लेके जाना चाहते हैं, या बावजूद वज़ीर आज़म असम्बली पहले तोड़ दें बजट से पहले या बजट के बाद, वो एक अलग बात है। तो वो सारे मुत्तफ़िक़ हैं, लेकिन एक बड़ा ख़तरा, सबसे बड़ा ख़तरा जो मौजूद है वज़ीर आज़म को और उनकी हुकूमत को, वो मैं आज बरमला कहना चाहता हूँ। जब आज वज़ीर आज़म ने इशारा किया है, बल्कि एलानिया कहा है कि भाई एक साहब जो है वो नोटों की बोरियां लेके, वो पहले कराची से भी आपको पता है, ये लाहौर के बाई इलेक्शन में उनके बंदे जो हैं वो पैसे लेके आए थे यहाँ जी, हल्का 133, और जिसमें 32,000 वोट मिला, PTI वाले नाहल हो गए थे, उनका उम्मीदवार ही कोई नहीं था। हाँ जी, ये अभी रिसेंटली हुआ है। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। तो अब ये बात है, साबिर शाकिर साहब आप भी नोट फरमा लें और जो देख रहे हो वो भी, और हमें करेक्शन की हमेशा ख्वाहिश होती है कि अगर हम कोई गलत असेसमेंट दे रहे हैं या कोई खबर दे रहे हैं तो कोई उसकी तसहीह करना चाहे तो ज़रूर। ये आसिफ जरदारी साहब एक दफ़ा पहले भी 11 महीने और कुछ दिन पहले इस हुकूमत को गिराने में कामयाब हो चुके हैं। यानी 3 मार्च की सुबह, जी हाँ, जब वोटिंग हुई ऐसा ही है, कौमी असम्बली की, उसमें यूसुफ रजा गिलानी 6-7 वोटों से जीत गए और गवर्नमेंट हार गई। और वो वजह हुई कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बंदे थे उन्होंने वहाँ से पैसे पकड़ लिए थे, और मैंने ये उस वक्त भी बातें की थी, लोगों ने उसको लाइटली लिया और बहुत सारे लोगों ने वोट जो है अपना इधर के बजाय उधर डाला था, और जिस वजह से यूसुफ रजा जीत गए थे और हफीज शेख हार गए थे। लिहाजा उसको फिर काउंटर करने के लिए लंबी एफर्ट की गई बार वक्त, और यानी ये 3 मार्च की बात है, 6 मार्च को मेरा ख्याल है आप याद होगा, हफ्ते वाले दिन इत्माद का वोट हासिल करके इस पर उस वक्त डक्का लगाया गया पंजाबी में जिसको। चौधरी साहब, तो इस वक्त भी बड़ा खतरा वो अरकान असम्बली है जो बददिल है कई लोगों के, हुकूमतों की, सूबाई हुकूमतों की और मरकजी कुछ वजीरों की कारकर्दगी की वजह से वो ये समझते हैं कि हमारा जो है मुस्तकबिल तारीक है, और PTI के अंदर भी हमारा मुस्तकबिल कोई इतना रोशन नहीं है कि जिन लोगों पर इन्सार किया जा रहा है वो दूसरों को इंसान नहीं समझते। और ये वो सारे लोग हैं जो पैसे और टिकटों के कमिटमेंट पर हो सकता है आसिफ अली जरदारी या मुस्लिम लीग नून के साथ 10-20 करोड़ का मामला करके या 50 करोड़ का करके, या अगले इलेक्शन में अपने और अपने अजीज़ों कारब की टिकटों के लिए बिक जाए। अलबत्ता ना इत्तेहादी तस्मस होंगे और ना इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस हुकूमत को हटाने में कोई दिलचस्पी रखती है। और नंबर 3, और वजह यह नहीं है कि कोई ज़ाती रिश्तेदारी है किसी की, कि पाकिस्तान में बाकी उन्होंने जो ग्राउंड रियलिटीज़ की वजह से मैं जो बार बार बात कर रहा हूँ वो अपनी जगह, लेकिन मुल्की मफादात, मुल्की सलामती
اور پاکستان کو اقتصادی طور پر ناٹ ود اسٹینڈنگ لیکن جج صاحب ایک بات ہے، الزامات لگاتے رہے، تباہی کر دی، ایک بات ہے، دیکھیں ایک بات ہے، ایک ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اپوزیشن کو کا ساتھ دے کہ جناب ہم آپ کے ساتھ ہیں، شروع کریں، یہ تو ہے غلط اور اس کی تو 0% بھی توقع نہیں ہے۔ ایک ہے اپوزیشن خود جوڑ توڑ کر لے، اور جیسے کہ ماضی میں بھی ہو چکا ہے، محترمہ بے نظیر بھٹو کے زمانے میں اس وقت بھی پیسوں کی بوریاں کھلی تھیں اور باقاعدہ طور پہ سرونگ پولیس آفیسر پکڑے گئے تھے پیسے پہنچاتے ہوئے۔ تو وہ اس صورت میں جو میرے پاس اطلاع ہے کہ اب میدان اوپن ہے اور اسٹیبلشمنٹ اس طرح سے بھی انوالو نہیں، پالیٹکس میں انوالو ہونا نہیں چاہتی وہ۔ اور ایک اور گلہ کیا ہے اپوزیشن نے خاص طور پہ، اور اس میں جو اسٹیٹ بینک سے متعلق بل سینٹ میں منظور ہوا، اس میں اپوزیشن سے ریکویسٹ کی گئی تھی کہ یہ ایک امپورٹنٹ ایشو ہے، یہ اس بل کی منظوری میں رکاوٹ نہ ڈالیں، اور وہ نہیں ڈالی گئی رکاوٹ، اپوزیشن نے اس کو ایکنالج کیا۔ لیکن اس کے بعد جس طریقے سے وفاقی وزراء نے پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نواز اور خاص طور پہ یوسف زاک گیلانی صاحب جو کہ لیڈر آف اپوزیشن ہیں سینٹ میں، ان کی جس طریقے سے درگت بنائی گئی، یہ شکوہ واپس پہنچا ہے کہ جناب ایسے لوگوں پہ احسان کرنے کا فائدہ کیا جو کہ کل کو کام بھی لیتے ہیں، فیور بھی لیتے ہیں، اور اس کے بعد سرے بازار ان کو رسوا بھی کرتے ہیں۔ یہ چیز بھی ہوئی ہے پچھلے دنوں۔ جی اچھا، وہ میری بات ہے، اگر اجازت دے تو میں مکمل کر لوں۔ ہاں جی، اس میں یہ بھی ہوا کہ وہ کہتے ہیں باخبر ذرائع کہ بہت سارے ارکان جنہوں نے پیسوں کے لیے یا اپنی ناراضگی کی وجہ سے اپنے اس دن ووٹ جو ہے اپنی پارٹی کے خلاف ڈالے، ان کا پتہ تک نہیں لگا۔ تو پھر میں نے کہا کہ بھئی خان صاحب کو صرف وہ جو ایک گروہ ہے وہ یعنی وہ جی وہ ہو، ہم نے پتہ کیا ہے، اس نے یعنی وہاں ڈاکومنٹس دیے ہوتے ہیں لوگوں نے، یعنی فائلیں ہوتی ہیں کہ یہ اتنے پیسے ادھر لیے، یہ ٹیپ ہے، یہ ریکارڈنگ ہے، یہ فلانا منصوبہ تھا، یہ تھا، یہ اتنے ارب اتنے کروڑ روپے کھا گئے۔ تو وہ ایجنسی والا کہہ دیتا نہیں وہ میں نے پتہ کیا تو وہ تو ایسا تو کچھ نہیں ہوا، اور خان صاحب پھر کہتے ہیں کہ ہاں جی وہ تو میں نے چیک کرایا، وہ انویسٹیگیشن کیا تو وہاں تو کچھ نہیں نکلا۔ تو وہ آج تک وہ 10 15 20 25 جتنے بندے تھے، وہ جتنے بھی تھے، ان کو ان کا ABC پورے نام پتے کے ساتھ پتہ کرنے میں ناکام ہے۔ لہذا سب سے بڑا خطرہ خان صاحب کو ان لوگوں سے ہے جو ان کو سب اچھا کی رپورٹ دیتے ہیں، نمبر 1، اور نمبر 2 وہ لوگ جو بیچارے پیٹ کے مر گئے کہ جناب یہ جن لوگوں کو آپ آگے کر رہے ہیں ان کے بس کا روگ نہیں ہے، یہ آپ ہمیں بھی تباہ کر دیا، پارٹی کو بھی کر دیا، اور آپ کا بھی حشر کرا دیں گے۔ تو خان صاحب نے ان کے بارے میں کچھ نہیں کیا، اور نہ ہی ان کے پاس پوری اطلاعات ہیں کہ کتنے بندے جو ہیں وہ بک گئے تھے یا اپنی لائٹری چینج کر گئے۔ اس میں کلیئر، آپ نے کوئی سوال پوچھ رہے تو پوچھ لیں۔ نہیں، آپ کی بات صحیح ہے۔ زلفی بخاری صاحب نے لندن میں 2 لوگوں کا ذکر کیا ہے، 2 بیوروکریٹس کا نام نہیں لیا انہوں نے، شہزاد اکبر صاحب کے ریفرنس سے 2 بندوں کا ذکر کیا ہے کہ جی ان 2 کو بھی پکڑیں۔ تو ایک کو بھی آپ جانتے ہیں، دوسرے کو بھی جانتے ہیں، اور دونوں پہ ہی سوال پہلے دن سے ہی اٹھ رہے ہیں۔ اور بھی بڑوں کو جانتا ہوں، لیکن میں ہم یہاں کوئی جی ہاں بالکل صحیح ہے، غیر اس میں ہمیں ڈاکومنٹس چاہیے۔ جی ڈاکومنٹس چاہیے۔ تو وزیر اعظم عمران خان صاحب کی ظاہر ہے کہ ان کی اپنی مرضی، اپنی ٹیم لے کے آئیں جو بھی رکھتے ہیں۔ اب وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب، وہ ان کو بھی تھوڑی سی سمیل آ گئی ہے کہ کچھ گڑبڑ ہے، کوئی خطرہ ہے، کوئی گورننس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ وزیر داخلہ بھی یہ کہہ رہے ہیں، اور وہ خاص طور پہ فواد چودھری صاحب ذرا کھلے آدمی ہیں، وہ تھوڑی سی دھمکی بھی لگا رہے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، بات ہو رہی ہے تحریک عدم اعتماد، پیچھے کون ہے، اسٹیبلشمنٹ کہاں کھڑی ہے، نیوٹرل ہے نہیں ہے، پھر یہ ساری حرکات و سکنات کس کے اشارے پر ہو رہی ہیں۔ وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب کو کسی نے چھوڑا تو وہ پھر ان کی سیاست ختم ہو جائے گی۔ سنائیں جی۔ اتحادی جماعتیں ہوں یا کوئی بھی ہو،
سیاست لوگوں نے اپنے مفاد کے مطابق کرنی ہوتی ہے. انہوں نے دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمارا مفاد کدھر ہے. اس وقت عمران خان کو جو چھوڑ کے جائے گا اس کی اپنی سیاسی حیثیت زیرو ہو جائے گی, اور اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی اس وقت ہم انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آنے والوں کی لائنیں لگ جائیں گی, جانے والا آپ کو کوئی نہیں ملے گا. آنے والے کوئی لائنیں لگیں گی, جانے والا کوئی نہیں ملے گا. لیکن جو تصویریں بتا رہی ہیں, جو ویڈیوز بتا رہی ہیں, جو فوٹیجز بتا رہے ہیں, وہ تو جناب کراچی سے ان کے اتحادی چلے ہیں اور سیدھے گئے ہیں ماڈل ٹاؤن شہباز شریف صاحب کے پاس, اور پھر پیپلز پارٹی کے پاس, اور عوامی نیشنل پارٹی کے پاس. ہر جگہ وہاں جا رہے ہیں. تو فواد چوہدری صاحب نظر رکھیں, اور خاص طور پہ آپ سے کچھ دوری پہ ایک آپ نے بہت بڑے بیوروکریٹ گریڈ 22 کے افسر ہیں, ان کے ذمہ کوئی ڈیوٹیاں لگائی ہیں, ان کو بھی چیک کریں وہ ڈیوٹیاں پوری کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے, یا وہ پھر کچھ اور کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں پرائم منسٹر کو بھی چیک کرنی چاہیے, وزراء کو بھی چیک کرنی چاہیے. شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ معاملات کہیں اور ہیں. سنائیے جی. جو لوگوں نے ہم سے توقعات کی تھی کہ ہم لوگوں سے چوری کے پیسے وصول کریں گے اور لوٹی ہوئی دولت واپس لائیں گے, وہ ہم نہیں لا سکے. لیکن یہ ہمارا عزم مصمم ہے کہ ان کو عمران خان NRO بھی نہیں دے گا اور چھوڑے گا بھی نہیں. عمران خان چھوڑے گا بھی نہیں, NRO بھی نہیں دے گا. تو چودھری صاحب, فواد چودھری صاحب کو بھی سن لیا آپ نے, شیخ رشید صاحب کو بھی سن لیا. آپ متفق ہیں؟ نہیں, کچھ باتیں کچھ تو ٹھیک کر رہے ہیں, لیکن میں جس سے متفق نہیں ہوں, میں تو برملا کہتا ہوں آپ کے پاس اطلاعات ہی ٹھیک نہیں ہیں, آپ کو درست بتایا ہی نہیں جا رہا. اور یہ ان کے ساتھ نہیں ہوا. یہ جس وقت آپ سپریم کورٹ کے باہر لہرا رہے تھے نا کہ 5 رکنی بینچ نے متفقہ طور پر نواز شریف کو نااہل قرار دے دیا ہے, میں نے اس دن کے بارے میں اس وقت کے وزیر داخلہ چودھری نثار علی سے کہا کہ آپ نے ایک دن پہلے پریس کانفرنس کر کے اور الزامات کچھ لگائے, اور مجھے تو یہ لگا کہ آپ نے اپنے وزیر اعظم کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے. تو اس کے علاوہ کیا آپ کر سکتے تھے؟ تو انہوں نے کہا یہ آپ کا خیال ہے کہ چھرا گھونپا ہے. وہ تو اس دن 12:02 پر جب یہ لہرائے جا رہے تھے کاغذ, اس سے پہلے تک یہ سمجھتے تھے کہ متفقہ طور پر میرے حق میں فیصلہ آ رہا ہے, وزیر اعظم کے حق میں آ رہا ہے, اور زیادہ سے زیادہ ایک JIT بنانے کا آرڈر کر دیں گے. نہ نااہل کیا جا رہا ہے اور نہ ان کا کیریئر ختم ہوگا. تو یہ تو عالم ہوتا ہے ان لوگوں کے, یعنی اطلاعات کا. اب بھی میں نے دیکھا ہے کہ بھئی, میں اب کوئی اور تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. بالکل ٹھیک ہے جی, وہ فلانا 60 ارب لے کے جانا چاہتا نہیں, اس کو رہنے بھئی. دیں. آپ کو اب جو بندہ بیٹھا ہوا ہے وزیر بن کے, جس کو آپ نے بنایا ہوا ہے, وہ 22 ارب روپے ہتھیانے لگا تھا. وہ تو شکر ہے پتہ چل گیا, ابھی تک افسر جو ہے وہ اس کو ریزسٹ کر رہے ہیں. اس کی تفصیل بھی ہم لے کے آئیں گے سامنے. اور دوسرا جس کا میں نے اس دن کہا 63 کروڑ, تو وہ کتنی لوٹ مار کر, یعنی کوئی اس پر اگر بات کرنی ہے نا تو میں کل تک اس پر آپ کو حقائق بتاتا جاؤں گا. بالکل صحیح, لیکن مقصد نہیں ہے, مقصد ان نہیں ہے, چیزوں کی طرف توجہ دینی پڑے گی, کیونکہ اصل کام وہی ہے. شیخ رشید صاحب نے جو کہا, ایک تو چودھری صاحب ان کو یہ پیسے جو ہم باہر سے بھی لے کے آئیں گے, اندر سے بھی لے کے آئیں گے, یہ پیسے ان کے لانے کے بس کی بات نہیں نا, ان کا اختیار ہے. یہ ایگزیکٹو آرڈر کے تحت نہیں آتے ہوتے, یہ ایک پورا پروسیجر ہے. 10 سال بھی لگ سکتے ہیں, 12 سال بھی, 15 سال بھی, وہ ہونے دیں, اپنا کام کریں. جیسا کہ آج ہیلتھ کارڈ تقسیم کیے ہیں, یعنی کہ فیصل آباد ڈویژن بھی اس وقت ہیلتھ انشورنس کور ہو گیا ان کا, اور ہر خاندان کو 10 لاکھ روپے پہنچائے گئے ہیں انڈائریکٹلی کہ وہ جائیں اور علاج کروائیں. 10 لاکھ روپے فی خاندان. تو ایسے کاموں کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے. شہباز شریف صاحب کل ملے MQM سے, اور انہوں نے کہا کہ میں نے ان کے دل کی آواز سن لی ہے, اور دل کی آواز یہی ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ہیں. سنائیے جی. میرا خیال ہے کہ دل سے تو میں نے کان لگا کے سنا ہے, زبان سے یہ کراچی جا کے بتائیں گے. یہ دل سے کان لگا کے سنا. ہم نے بھی کوشش کی کہ دیکھیے ذرا وسیم اختر صاحب کے دل میں کیا ہے. ہمیں ایک فوٹیج ملی ہے پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر کی, ذرا سنیے وسیم اختر صاحب
کیا کہہ رہے ہیں؟ اس وقت بڑے وہ جوش اور جذبے کے ساتھ بول رہے تھے اور جان نظر آ رہی تھی ان کی، دل کی گہرائیوں سے بول رہے تھے. سنائیے جی. یہ لیڈر کیسے لیڈر ہیں جب لوگ یا لیڈر ایگزائل میں جاتے ہیں تو اپنی قوم کے لیے کتابیں لکھتے ہیں، اپنی مشکلات لکھتے ہیں، قوم کو ایک راہ دکھاتے ہیں. یہ لیڈر گنجے جا کے بال لگوا رہے ہیں انگلینڈ میں، یہ حال ہے ان کا. شہباز شریف سے پوچھیں کہ لندن یا امریکہ جا کے کس چیز کا علاج کراتا ہے. جب اس کو گرفتار کیا تھا تو اس کمرے سے چیزیں نکلی تھی. یہ لیڈران ہیں آپ کے. پنجاب میں جو حرکتیں ہو رہی ہیں اس وقت، کرپشن انتہا پہ ہے. یہ شریف لوگ ہیں. رائیونٹ کا محل دیکھیں ان کا، 2 فیکٹریاں لے کے چلا تھا یہ گنجا، آج 32 فیکٹریاں ہیں اس کے پاس. کہاں سے پیسہ آیا یہ؟ پوچھیں آپ اس سے. پنڈورا باکس مت کھولے، ہمارے پاس بھی بہت سارا مواد ہے. ہو شہباز شریف اور نواز شریف اور چودھری نثار. یہ جناب چودھری صاحب، یہ ہے ماضی، حال اور مستقبل. جی بس یہ سیاستدان جو ہے نا، نہ ان کا ماضی کا پوچھیں، مستقبل کا پتہ نہیں ہے. اس وقت کے اس لمحے وہ کہاں کھڑے ہیں اس کی بات کریں. بالکل یہ ایک جنرل انہوں نے رول بنایا ہوا ہے. اچھا، یہ فیصل واڈا اور کئی بندے ان کے نائر ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے. جی، اس سے میسج ان کی کمزوری اور سیاسی طور پر شکست اور ہار اور ناکامی اور نامرادی کا نہیں جا رہا اوورآل. تو یہ خود ہی تو کہہ رہے تھے کہ فیصلے شروع میں جلدی، ہم نے ڈسکس کیا تھا، لیکن مجھے اب یہ خیال ہے یہ خود ہی تو کہہ رہے تھے کہ فیصلے جلدی جلدی ہونے چاہیے، تو فیصلے جلدی جلدی آنا شروع ہو گئے. اچھا، تو اب ظاہر ہے تو ایسا تو نہیں ہوتا کہ آپ جب آپ مطالبہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ مطالبہ صرف یک طرفہ طور پر تسلیم کیا جائے گا. وہ مطالبہ پھر 2 طرفہ طور پہ بھی ہو سکتا ہے، تو وہ مطالبہ پورا ہونا چاہیے. الیکشن کمیشن آف پاکستان میں بہت کچھ ہو رہا ہے. اکبر ایس بابر صاحب کیا کہتے ہیں وہ سن لیں. اسٹیٹ بینک سے جو ریکارڈ تھا وہ ہمیں مل چکا ہے. ایسے حقائق ہیں جو اسٹیٹ بینک کے ذریعے حاصل ہوئے ہیں. اس میں کسی قسم کی کوئی شک اور شبہات کی بات نہیں رہی. اکاؤنٹس کو جو چھپایا گیا ہے درجنوں کے حساب سے، وہ تفصیلات آ چکی ہے. فالس ڈیکلیریشن جو کہ عمران خان صاحب نے کی تھی، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہاں پارٹی میں کوئی پروہیبٹڈ فنڈنگ نہیں ہے، ہمارے یہ اکاؤنٹس ہیں، ہم نے کسی قسم کو غیر قانونی فنڈنگ میں شامل نہیں ہے. وہ تمام حقائق اور فیکٹس کی بنیاد پہ ریکارڈ سامنے آ چکا ہے. فارن فنڈنگ کیس میں ایک فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں، اور ہمیں پوری امید ہے کہ مارچ میں اس کیس کے حوالے سے پیش رفت ہوگی اور فیصلہ کن جو ہے اس کے فیصلے بھی انشاءاللہ آئیں گے. اکبر ایس بابر صاحب کہہ رہے ہیں. فروخ حبیب وزیر مملکت اطلاعات و نشریات، وہ کیا کہتے ہیں؟ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے کیسز بھی اسکروٹنی کمیٹی کے حوالے سے تقریباً اس کے اوپر کام مکمل ہو چکا ہے. جیسے ہی اسکروٹنی کمیٹی فعال ہوگی اس کی رپورٹ بھی الیکشن کمیشن کے سامنے آ جائے گی، جہاں پر ان آڈیٹڈ اکاؤنٹ سامنے آئے ہیں، جہاں پر 64 کروڑ کی ایسی رقوم ہے جس کا نون لیگ حساب نہیں دے سکی، 35 کروڑ پہ کی رقوم ایسی ہیں جن کا پیپلز پارٹی حساب نہیں دے سکی، 9 جعلی اکاؤنٹس جو انہوں نے چھپا رکھے تھے الیکشن کمیشن سے اپنے گوشواروں میں، جو کہ شو نہیں کیے گئے، اس کا ریکارڈ جو ہے وہ موجود نہیں ہے. پیپلز پارٹی کے جو ہے وہ 12 اکاؤنٹس کا جو ہے وہ ریکارڈ موجود نہیں ہے. ہماری رپورٹ بھی سامنے آ گئی، ہم نے اپنا جواب بھی تیار کر لیا، جواب بھی سبمٹ کر دیا. اب یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے، انہوں نے ڈیسیژن کرنا ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد ہو، پی ٹی آئی کا بھی ہو، نون کا بھی ہو، پیپلز پارٹی کا بھی ہو. جی جلد سے جلد کیا ہو سکتا ہے؟ فارن فنڈنگ کیس میری نظر میں اس میں کوئی بھی نہیں بچ پائے گا اگر فیصلہ میرٹ پہ ہو اور قانون تبدیل نہ کیا جائے. بریک کے بعد مزید خبریں. ویلکم بیک ناظرین. ایک اور بڑی خبر آئی اور وہ آئی برطانیہ کی ہائی کورٹ سے. لندن ہائی کورٹ نے آج ایک فیصلہ دیا اور اس فیصلے کے مطابق جو دستاویزات چھپائی جا رہی تھیں اور چھپا بھی رہے تھے شہباز شریف فیملی اینڈ کمپنی، کیونکہ ڈسٹرکٹ کورٹ نے یہ فیصلہ دیا تھا جو پاکستان کا، جس کے سربراہ شہزاد اکبر صاحب سے ایسٹس ریکوری یونٹ گورنمنٹ آف پاکستان، انہوں نے ایک اپیل کی تھی. وہ اپیل تھی کہ مبینہ طور پہ جو منی لانڈرنگ کا الزامات ہیں
اس کے متعلق کچھ دستاویزات وہ دی جائیں، پاکستان کے حوالے کی جائیں، لیکن ڈسٹرکٹ کورٹ نے پاکستان کی اپیل منظور کر لی تھی۔ ایسٹس ریکوری یونٹ گورنمنٹ آف پاکستان کی اور شہباز شریف فیملی کو حکم دیا تھا کہ وہ تمام دستاویزات ایسٹس ریکوری یونٹ کے حوالے کیے جائیں، لیکن اس کے خلاف اپیل کی تھی سلمان شہباز شریف فیملی نے کہ جناب یہ دستاویزات نہ دی جائیں کیونکہ اس میں کافی راز فاش ہو جائیں گے۔ اور بالآخر کل برطانوی ہائی کورٹ نے، لندن ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا، اور کل شام جو گزر چکی ہے 8 فروری 4 بجے تک برطانوی ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ تمام دستاویزات ریلیز کی جائیں اور یہ حوالے کیا جائے سارا ریکارڈ ایسٹس ریکوری یونٹ گورنمنٹ آف پاکستان کو، جبکہ ابتدائی طور پہ جس کے بارے میں کہا گیا کہ کلین چٹ دے دی ہے شہباز شریف کو، اور اس پہ بڑے شادیانے بجائے گئے، اور مریم صفدر صاحبہ نے اپنے چچا کو مبارکباد بھی تھی کہ اب تو آپ انٹرنیشنل صادق اور امین قرار دے دیے گئے ہیں۔ تو شہباز شریف صاحب نے ہاتھ پہ ہاتھ مار کے فاتحانہ انداز میں مسکرائے تھے۔ پہلے ذرا شارٹ سن لیں۔ انٹرنیشنل صادق اور امین اللہ نے بنا دیا آپ کو۔ انٹرنیشنل صادق اور امین اللہ نے بنا دیا آپ کو۔ انٹرنیشنل صادق اور امین اللہ نے بنا دیا آپ کو۔ چوہے صاحب، شہزاد اکبر صاحب نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ غلط بیانی سے کام کر رہے ہیں، پیمرا میں بھی یہ اپلیکیشن دی تھی کہ یہ غلط خبر چلائی گئی ہے، فیک نیوز ہے۔ تو اب تو یہ جو دستاویزات، وہاں کی ٹرانزیکشن تھی ذرا بڑے والیوم کی، جی یعنی بڑی اماؤنٹ کی، اس کا پیچھا کر رہے تھے وہ ان کی اپنی، یعنی کہ جی وہ شہباز شریف کا کر رہے تھے تو اس لیے وہ بری ہو گئے، اور وہ اس لیے وہاں بری ہو گئے لہذا یہاں بری ہو گئے۔ اچھا، ایک صحافی دوست نے سارے کاغذات لے لیے تو کل ہو سکتا ہے کہ وہ اس پر ہم کوئی زیادہ تفصیلات دیں، اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے یہ منہ کی کھائیں گے۔ وہ صحافی دوست کوئی اور نہیں ہے، ہمارے ارشد شریف صاحب ہیں، ان کے پاس ہیں، اور وہ اس وقت بھرپور تیاری کر رہے ہیں، اور 10 بجے وہ اس کے بخیے ادھیڑیں گے۔ اور یہ جو کچھ کہا جاتا رہا کہ کلین چٹ مل گئی، اس کلین چٹ کا جواب جو صاحب 10 بجے ملے گا، کیونکہ اس میں کافی بڑے بڑے نام آ رہے ہیں، بڑی بڑی رقوم آ رہی ہیں، اور یہ کھرا جا رہا ہے حدیبیہ، پیپر ملز اور ان کے کرداروں کی طرف۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔